पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, हाइड्रा वाइट ट्रीटमेंट, जिल्द की दिलकशी और निखार का इब्तिदाई इलाज। नामवर एस्थेटिक कंसल्टेंट डॉक्टर हनीफ सईद की जेर निगरानी। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, जहां खूबसूरती बोलती है। फोन 0341 000 6060 0345 210 5338। अस्सलामुअलैकुम। लाइव डिजिटल न्यूज़ में खुश आमदीद। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेहत की खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक भी ज़रूर कर दें। मुल्क भर में दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर पिघलने का अमल, तेज सैलाब का खतरा। शदीद गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग, अवाम सरापा एहतजाज। लाहौर 45, जैकबाबाद 47, दादू 51, सिबी में दर्जा हरारत 50 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब और सिंध में हीट व्यू का अलर्ट जारी। भक्कर में खसरे की वबा फैलने पर महकमा सेहत पंजाब ने ज़िला में एमरजेंसी नाफिज कर दी। ज़िला खैबर केपीके में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम 3 जून से शुरू होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने KMC लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ अमराज के टेस्ट 45% रियायत के साथ करने का ऐलान करते हुए घर बैठे पैथोलॉजी टेस्ट की सहूलत फराम करने की भी खुशखबरी दे दी। कोयटा में MH डे पर ख़वातीन के हफ्ज़ान सेहत मसाइल हल करने के लिए आलमी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के मौके पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने पंजाब में सेहत कार्ड की हद को 10 लाख रुपए तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। नर्सों के आलमी यौम के मौके पर तकरीब के बाद गुफ्तगू। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध में कोंगो वायरस की रोकथाम के लिए कराची समेत सूबे भर की मवेशी मंडियों में ताहाल हिफाजती इक़दामात नहीं किए गए। अब आप सराजुद्दीन अमजदी की खुसूसी रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सिराजुद्दीन अमजदी। आज की खुसूसी रिपोर्ट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सिंध बमुकाबला पंजाब, हेल्थ मैनेजमेंट कैडर, सिंध हेल्थ केयर कमीशन, सिविल अस्पताल कराची व दीगर अहम मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। हुकूमत पंजाब ने डॉक्टरी नुस्खे के बगैर एंटीबायोटिक दवाओं की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ बाकायदा सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की सदारत में ड्रग क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड पंजाब का इजलास भी हुआ, जिसमें फ़ैसला किया गया कि डॉक्टर के नुस्खे के बगैर पंजाब में एंटीबायोटिक मेडिसन अब फ़रोख्त नहीं होगी और मेडिकल स्टोर्स पर फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए पंजाब हेल्थ केयर कमीशन और ड्रैप से भी मुशावरत की जाएगी और आइंदा 7 रोज़ में दोनों इदारों से उनकी सिफारिशात हासिल कर ली जाएंगी। जबकि बदकिस्मती से सिंध में क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड सालों से गैर फ़ाल और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन महकमे से सिंध के नज़रअंदाज तरीन शोबों में सर फहरिस्त है। निगरां वज़ीर सेहत डॉक्टर साद नियाज़ ने अपने अहद के आखिरी दिनों में ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के इंतज़ामी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कुछ मस्बत इक़दामात किए, लेकिन मौजूदा सेक्रेटरी सेहत रिहान इकबाल बलोच ने महकमे से सिंध की तारीख़ में काफ़ी अरसे के बाद पहले सेक्रेटरी सेहत हैं जिन्होंने मज़कूरा हसास शोबे की बदहाली का न सिर्फ संजीदा नोटिस लिया है, बल्कि मौजूदा ड्रग इंस्पेक्टर्स की स्ट्रेंथ, उनकी सीनियरिटी और मेरिट के मुताबिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तंजीम नौ के लिए दूररस इक़दामात किए हैं। ताहम इसके बावजूद सूबे भर में एक भी डिविज़नल ड्रग इंस्पेक्टर का ना होना और ड्रग इंस्पेक्टर्स की नई भर्तियां और तरक्कियों के अमल में गैर ज़रूरी ताख़ीर के बाइस कराची में एक ड्रग इंस्पेक्टर को 2 अजला का चार्ज देकर बिल वास्ता अदालत उज़्मा के हुक्म की रूगर्दानी करना पड़ी है। हालांकि अगर 2 अजला के चार्ज के बजाय ज़िला कोरंगी के सीनियर तरीन ड्रग इंस्पेक्टर ताहिर खानज़ादा, जो अगले ग्रेड की तरक्की की मुंतज़रीन की फहरिस्त में शामिल है, उन्हें डिविज़नल ड्रग इंस्पेक्टर बनाकर ज़िला मनीर की खाली असामी को बराए कानून उनके दायरे इख्तियार में लाकर अदालत उज़्मा के हुक्म पर भी अमल किया जा सकता था।
حالانکہ LDN کی تحقیقاتی ٹیم کی خفیہ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق سیکریٹری صحت ریحان بلوچ کو مختلف طریقوں سے بہت ادھر ادھر کرنے کی اس حوالے سے کوشش کی گئی۔ سیکریٹری صحت کے حالیہ فیصلے ڈرگ ایڈمنسٹریشن کو مضبوط بنانے کی جانب پہلا بھرپور قدم ہے، لیکن جہاں صوبے اور ملک کے وسیع تر مفاد میں وزارت صحت اور محکمہ صحت کو ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش جیسے ناسور افسروں کو فوری ہٹانا ہوگا، جنہوں نے ماضی میں نہ صرف ڈرگ انسپیکٹرز کو ATM مشین بنا کر رکھ دیا بلکہ ان کے خلاف ایک طویل چارج شیٹ ہے۔ سول سروس رولز کے مطابق یہ اپنا مقررہ دورانیہ بہت پہلے مکمل کر چکے، لہذا انہیں فوری طور پر محکمہ صحت کو مزید کرپشن اور کمیشن کا داغ لگانے کے لیے انہیں فوری طور پر ان کے ڈپارٹمنٹ میں انہیں واپس بھیج دیا جانا چاہیے۔ اور ان کی حالیہ سرگرمیوں کی رپورٹ بھی کچھ یوں ہے کہ آج کل مولا بخش شیخ سندھ سروسز اسپتال کراچی کے خود ساختہ اور کرپشن کی شہرت رکھنے والے وہاب اللہ یوسفانی کو رات کی تاریکیوں میں لے کر بہت ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، جس کی وجہ LDN کی تحقیقاتی ٹیم نے یہ بتائی ہے کہ وہاب اللہ یوسفانی کسی ڈاکٹر گل سنوبر نامی خاتون جن کی ملازمت محکمہ سندھ میں ہے، لیکن حیران کن طور پر وہ پنجاب سے MPH کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کی فہرست میں شامل ہونے کی خواہاں ہے۔ ہماری تحقیقاتی ٹیم نے وہاب اللہ یوسفانی اور گل سنوبر کے قریبی تعلقات کے ناقابل تردید ثبوت کے طور پر یہ تصویر بھی جمع کرائی ہے، جسے پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، آپ نے تصویر ملاحظہ کی، لہذا اس پس منظر میں محکمہ صحت سندھ کے وقار کے لیے ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی قانونی، آئینی اور اخلاقی تقاضا ہے، جبکہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن حکومت سندھ کے لیے ایک سفید ہاتھی بن چکا ہے جو اپنے مقاصد کے حصول سے زیادہ دیگر سرگرمیوں میں نہ صرف مشغول ہے بلکہ اس کی انتظامیہ کی اہلیت اور اس قانونی ادارے کی رٹ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ صوبہ اور ملک کے وسیع تر مفاد میں ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ جیسے افسر جنہوں نے ڈرگ انسپیکٹرز کو ماضی قریب میں ATM مشین بنا رکھا تھا، ان کے خلاف طویل چارج شیٹ ہے۔ سول سروس رولز کے مطابق محکمہ صحت میں یہ اپنا دورانیے سے زیادہ وقت گزار چکے، لہذا محکمہ اور وزارت صحت پر ان کے سیاہ کرتوتوں کی سیاہی کو صاف کرنے کے لیے انہیں بلا تاخیر محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن میں واپس بھجوا دیا جانا چاہیے، ورنہ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ فہیم چاچڑ کے جانے کے بعد سندھ سروسز اسپتال کے خود ساختہ کرپشن کی شہرت رکھنے والی سونے کا انڈا دینے والی مرغی وہاب اللہ یوسفانی کو مولا بخش شیخ نے ایک بار پھر دوبارہ گود لے لیا ہے، جس کا ثبوت LDN کی تحقیقاتی ٹیم نے اپنی رپورٹ میں یہ دیا ہے کہ دفتر سے باہر راتوں کی ملاقاتوں میں وہاب اللہ یوسفانی کسی خاتون ڈاکٹر گل سنوبر کو مولا بخش شیخ سے ڈیل کے ذریعے ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کی فہرست میں شامل کرانا چاہتے ہیں، لیکن خاتون ڈاکٹر کی MPH کی ڈگری بھی ڈاکٹر تنویر چاچڑ والے پنجاب کے اسی ادارے کی بتائی جاتی ہے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی مشتہر کی گئی فہرست میں شامل نہیں ہے، جبکہ تحقیقاتی ٹیم نے بطور ثبوت یہ تصویر بھی دی ہے جو خاتون ڈاکٹر گل سنوبر
اور وہاب اللہ یوسفانی کے قریبی روابط کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ پہلے مذکورہ تصویر آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ تصویر آپ نے دیکھی اے جی سندھ سے بلز کی منظوری سے لے کر اس قسم کے 2 نمبری کاموں کے بروکر کی حیثیت سے یوسفانی کا کردار محکمہ صحت میں کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے افسروں کو چونا لگانے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے، جس کے ٹھوس ثبوت نہ صرف محکمہ صحت سندھ کے ریکارڈ میں بلکہ این ڈی این کی تحقیقاتی کمیٹی کے پاس بھی کم و بیش بہت کچھ موجود ہے، جبکہ محکمہ صحت کے ریکارڈ میں سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر فضل اللہ پیجوہو کے عہد میں مکمل طور پر یوسفانی کے رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے معاملے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انتہائی ضروری ہے کہ کروڑوں روپے کے مبینہ گھپلے میں ملوث یوسفانی کے خلاف فوری کارروائی حکومتی ضد قائم کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ ناظرین کرام، بالآخر سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی مبینہ جعلی اینٹی کوئیکری کمیٹی بھی بے نقاب ہو گئی۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کراچی کے نائب صدر اول ڈاکٹر محمد اسماعیل میمن کے نجی کلینک دعا پولی کلینک واقعی پرانا گولیمار ضلع کیماڑی کو بھی نہیں بخشا گیا اور ان کی عدم موجودگی میں گزشتہ روز ان کے عملے کو ہراساں کر کے پہلے بھاری نقد رشوت طلب کی گئی اور رشوت کی عدم ادائیگی پر غریب مریضوں اور عملے کو دھکے دے کر باہر نکال کر کلینک کو سیل کر دیا گیا۔ جب ڈاکٹر محمد اسماعیل میمن نے مذکورہ خلاف قانون کارروائی سے کمیشن کے کمشنر ڈاکٹر عبدالغفور شورو سے رابطہ کر کے صورتحال سے انہیں آگاہ کیا تو ان کی مداخلت پر ڈاکٹر محسن نے حسب روایت واقعے سے لا علمی ظاہر کرتے ہوئے کارروائی کو جعلی قرار دے ڈالا۔ انہی کارروائیوں سے ایل ڈی این بار بار ارباب اختیار کو آگاہ کر رہا ہے، لیکن اب تک سی ای او احسن قوی سمیت کسی بھی متعلقہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی اور نہ ہی ارباب اختیار نے اس کا کوئی نوٹس لیا، جبکہ 31 مئی جمعے کو کمشنر کراچی نے ٹائیفائیڈ ٹیکہ مہم کے جائزہ اجلاس میں ایک اور ڈی ایچ او کو قربانی کا بکرا بنا کر اصل ذمہ داروں کو بچا اور چھپا لیا ہے۔ یاد رہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ آئے روز نگراں حکومت کی نااہلی کا واویلا کر کے جہاں اپنی ناکامی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں موجودہ کمشنر کراچی حسن نقوی کی موجودہ حکومت کے ہاتھوں تقرری نے وزیر اعلیٰ کے دعوے کا پول کھول کر رکھ دیا ہے۔ یہ وہی حسن نقوی ہیں جو نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر کے پرنسپل سیکریٹری تھے اور نگراں وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت کے مابین تنازع کے نتیجے میں حسن نقوی بطور سزا نہ صرف اپنا منصب کھو بیٹھے تھے بلکہ ان کا تبادلہ اسلام آباد ہو گیا تھا۔ پہلے اسکرین پر جائزہ اجلاس کے حکم نامے کا عکس آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے یہ عکس دیکھا، اب اس کے پس منظر میں کیماڑی کے ڈی ایچ او ڈاکٹر عارف الرحمان کو ہٹا کر انہیں قطر اسپتال میں تعیناتی کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی دیگر تبادلوں اور تقرریوں کے حکم نامے کا عکس پہلے آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ اس حکم نامے کے مطابق تمام تبادلے اور تقرریاں ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے افسران کے کی گئی ہیں، جبکہ ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کا تنازع جنرل کیڈر کے قانونی افسران کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ قانون کے مطابق ڈی جی ہیلتھ، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی، پولیس سرجن سمیت ایم ایس ایس کی تمام اسامیاں واضح طور پر جنرل کیڈر کے افسران کی ہیں۔ نگراں دور سے شروع ہونے والا یہ کھیل، جس کا آغاز موجودہ حکومت کے اختتامی ایام میں ہوا تھا، بلکہ یہ کھیل نگراں دور میں عروج پر
اور حالیہ حکم نامے کو دیکھ کر تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جنرل کیڈر کے قانونی کیڈر کو غیر اعلانیہ طور پر محکمہ صحت سے ختم ہی کر دیا گیا ہے۔ پھر حیران کن امر یہ ہے کہ خلاف قانون ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈاکٹر ثاقب علی شیخ کی ترقی کے ساتھ ان کی تقرری کو جاری رکھنے کے باوجود، یعنی یہ حکم نامہ پہلے بھی جاری ہو چکا ہے، اس فہرست میں ان کا دوبارہ نام شامل کیا جانا محکمہ صحت کی دلچسپی سے زیادہ افسر خریدنے والے مافیا کی پارت کا عنصر اس میں واضح طور پر جھلک رہا ہے۔ تو اس کا دوسرا پہلو زیر سماعت حساس مقدمے میں محکمہ صحت کا مذکورہ طرز عمل توہین عدالت سے مماثل دکھائی دیتا ہے۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی کی اسامی جنرل کیڈر کی کلیئر اسامی ہے، اور آج ترقی پانے والے چائنا کٹنگ افسر ڈاکٹر ثاقب علی شیخ کے مقابلے میں اسی دفتر میں سینئر ترین افسر ڈاکٹر حسن جلوانی جنرل کیڈر کے افسر کی موجودگی کے باوجود 9 زائد متنازع افسر جو مذکورہ عارضی چارج کے دوران ٹائیفائڈ ٹیکہ مہم کی ناکامی کا براہ راست ذمہ دار ہے، اسے سینئر ڈاکٹر پر مسلط کرنے کا واضح مطلب قانون کے بجائے اس کھیل کے پس پردہ بہت کچھ اور ہے، جس کی LDN تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہے۔ پھر گفتگو کے آخر میں ٹائیفائڈ ٹیکہ مہم میں EPI کے سربراہ سے لے کر EPI کے ضلعی فوکل پرسن تک کیا مہم کی ناکامی میں بالکل معصوم اور دودھ کے دھلے ہوئے ہیں کہ ان کے خلاف کسی کارروائی کو ضروری نہیں جانا گیا۔ وقت ختم ہو چکا۔ اس حوالے سمیت سول اسپتال کراچی کے موضوع پر انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو پیر کی ہیلتھ ڈائری میں بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔